रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा की आयत नंबर 260 करेंगे, जिसमें हम तीसरा वाक़या पढ़ेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान जो मुकालमा हुआ था वो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहे हैं, और उससे हमें क्या सबक मिलता है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी सीखेंगे। इससे पहले जो हमने दो वाक़ये पढ़े हैं, पहले हम उसको भी थोड़ा सा देख लें ताकि हम उसके साथ रब्त कर सकें। कि पहले हमने पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब बुलाया था तो कहा था कि तुम कौन से खुदा को मानते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जो ज़िंदा करता है, जो मौत भी देगा और वो वापस उठाएगा। तो नमरूद ने कहा कि वो तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने दो बंदों को बुलाया, एक को ज़िंदा, दो बंदों को बोला, एक को ज़िंदा छोड़ दिया और एक को कहा कि इसको कत्ल कर दो। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने वो वाक़या पढ़ा था। इसके बाद हमने दूसरा वाक़या पढ़ा था कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का था कि वो एक बस्ती के पास से गुजरते हैं, देखते हैं कि पूरी बस्ती पे अज़ाब था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और वो तबाह व बर्बाद होगी। तो उन्होंने हैरान होकर दिल में सोचा कि ये लोग जो मर गए हैं ये कैसे सारी की सारी बस्ती क़यामत के दिन कैसे उठेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दिखा दिया कि कैसे ये बस्ती वापस ज़िंदा किया जाएगा इसको, और कैसे ये लोग वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाएंगे। आज जो तीसरा वाक़या है इसमें भी सेम उसी चीज़ को कि ज़िंदगी, मौत और फिर उठाए जाने के बारे में बात हो रही है। तो तीसरी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और वाक़ये से बयान कर रहे हैं। वइज़, और जब क़ाल कहा इब्राहीम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी दिखा मुझे, कैफ़ा कैसे, तुह्यिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। क़ाला कहा अवलम तोमिन, क्या तू ईमान नहीं लाता। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन, लियतमइन्ना लेकिन ताकि मुतमइन हो जाए, कल्बी मेरा दिल। अब यहाँ पे देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए कि मैं कैसे क़यामत के दिन, देखिए नबियों का एक, आप पहले से मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ कि कई दफ़ा क्योंकि हमारे पास जो दीन आया है वो नबियों के थ्रू आया है, वो रसूल थे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम होता था वो लोगों को पहुँचाते थे और वही एग्जाम्पल भी थे हम लोगों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पता था कि लोगों के दिल में ये सवाल आएगा और वो इस तरह से अपने दिल में सोचेंगे, क्योंकि देखिए उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में भी सवाल ये पैदा हुआ था। तो उन्होंने इस बात को पहले से क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए जब ये सवाल आएगा तो वो अल्लाह जिसने इस दुनिया को पैदा किया वो कैसे ज़िंदा करेगा। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी, कि मेरा दिल को तसल्ली हो जाए। क़ाला कहा, किसने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, अरबातिन चार, मिनत-तैर परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना तो पस मनूस करवा लो उन्हें, इलैका अपनी तरफ, सुम्मा फिर इजअल तो रख दो, अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से, जुज़न एक टुकड़ा, सुम्मा फिर उदुहुन्ना फिर तुम पुकारो उन्हें, या तीन का तो वो आएंगे तुम्हारे पास, या भागते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम चार परिंदे लो, जैसे डिफरेंट काइंड परिंदे, एक फॉर एग्जांपल चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, इस तरह से डिफरेंट चार परिंदे लो और उनको सबसे पहले अपने आप से मानूस कर लो, ताकि जब तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज़ सुन के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदा परिंदों के लिए कह रहे हैं कि तुम उनको मानूस करो अपनी आवाज़ से, और जब वो मुर्दा हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो उनकी आवाज़ पे कैसे आएंगे। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताना चाह रहे हैं हमें कि क़यामत के दिन हर रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज़ से मानूस होगी। जब सूर फूंका जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से, तो हर बंदा, हर इंसान अपनी कब्रों में से निकल के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मैदान महशर में भागा चला जाएगा। और यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है। रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चारों परिंदे अपने लिए और उनको अपने आप से मानूस कर लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनको ये बताया कि अब इनको चारों परिंदों को ज़बह करके उनके टुकड़े टुकड़े करके और वो सारे मिक्स करके तो डिफरेंट चार पहाड़ों पे उनको रखो। और जब वो चारों पहाड़ों पे रखे तो रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके चारों के जो सर थे वो अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए थे। जब उन्होंने उनको आवाज़ दी, उनको पुकारा, तो चारों परिंदों के सर जो थे अपने हाथ में थे, तो उनकी जो जिसका जो गोश्त पोश जो चीज़ थी वो सारी आते आते वो उसी परिंदे के साथ जुड़ती गई और वो एक जीते जागते परिंदे बन गए।
یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح سے انسان جو ہے وہ قبروں سے بیسیکلی اگائے جائیں گے، کس طرح سے وہ اپنی قبروں سے نکل کے میدان محشر میں جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفنا آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، اندر سے کچھ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی قبرستان میں دیکھا ہوگا، میرا اپنا ایکسپیرینس تھا جب میں ایک دفعہ اپنی امی کی قبر میں قبرستان میں گئی تھی، تو وہاں پہ جو لڑکا تھا وہ قبر کھود رہا تھا، تو وہ بڑا پرانا اس قبرستان کا ہے، اس کا باپ پہلے تھا، پھر وہ بچہ تھا۔ تو میں نے اس بچے کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا کہ قبرستان تو جب سے میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں یہی قبرستان ہے، تو جب لوگ فوت ہوتے ہیں تم قبر کھودتے ہو، تو اندر سے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جب اس نے مجھے دکھایا لے جا کے، کہتا ہے باجی یہ دیکھیں میں یہ قبر کھود رہا ہوں نا، اندر سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہڈی، ایک اس طرح کی چیز ملتی ہے، تو ہم وہ بھی اسی قبر میں سائڈ پہ دفنا دیتے ہیں، اور پھر ہم نیا مردہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا گوشت، ہمارا خون، ہمارا جسم، ہمارا پوری اعضاء کدھر چلے جاتے ہیں؟ وہ جو جانور، جو کیڑے اندر کھاتے ہیں، فار ایگزامپل ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، وہ مٹی میں مل جاتی ہے، مٹی ہواؤں اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، وہ جو ہمارے جسم کھاتے ہیں، وہ جانور بھی مر جاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، ان کی کھاد بن کے کہاں اڑ جاتی ہے، اور کہاں ہمارا جسم جائے گا؟ یہ جس جسم پہ آج ہم اتنا ناز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی خلاف ورزیاں کر جاتے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچئے ذرا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تتدبرون، تم کیوں نہیں آخر سوچتے ہو؟ اتنی میں اگزامپل دیتا ہوں۔ اور وہ سارا جسم جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ جہاں جہاں بھی ہوگا وہ سارا آتا ایک جگہ پہ جمع ہو کے ہم پورے انسان بن جائیں گے، اور کہتے ہیں ٹڈیوں کی طرح انسان بھاگتے ہوئے اس میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں جب نطفہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، گرو کرنا شروع ہوتا ہے، ہمارے جسم میں سب سے پہلے تو طاقت ہوتی ہے نا، خون بنتا ہے، خون پورے جسم کو چلاتا ہے۔ ہم جب کھاتے ہیں، جو غذا کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم میں ایندھن کا کام کرتی ہے نا، اور وہ غذا جو خون بناتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں پہ وہ دانہ اگا ہوتا ہے؟ کہاں سے وہ آٹا بنتے بنتے ہم تک پہنچتا ہے؟ چاول کہاں اگے ہوتے ہیں؟ کہاں کسان ان پہ اتنی محنت کرتا ہے؟ کہاں سے وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں؟ کیسے ہم پھل کھاتے ہیں؟ کیسے دودھ ہم تک پہنچتا ہے؟ آپ کبھی افلا تتدبرون تو دیکھیے کہ کہاں سے ہمارا جسم جو ابھی بھی بنا ہوا ہے، تو ہم کہاں کہاں سے بن کے اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے اتنی قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نے تمہارے لیے بنا دی تاکہ تم اس میں انجوائے کر سکو، تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اور یہ امتحان کی جگہ ہے تاکہ تمہارے امتحان بھی آسان ہو۔ اور پھر اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان، تمہیں جو مصیبت آ جاتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں تجھے مصیبت میں ڈالوں؟ آئے گی وہ آیت بھی انشاءاللہ۔ جہاں بھی کبھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ کیا غلطی کر لی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے، the moment you said استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں دنیا بھی دے دوں گا، تمہیں آخرت بھی عطا کر دوں گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، تمہیں باغات عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آئے گی وہ آیت، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم جب کو بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کس کس کے پاس جاتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ بات مجھے یاد آئی، I don't want to miss that، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ استغفار کا ٹاپک نہیں ہے تو میں نہیں بیان کروں گی، لیکن ابھی اتنی پیاری بات ہے تو I wanted to share with you guys کہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور بچوں کے لیے علاج کرانے کے لیے، وہ بہت اچھا ہے، وہ علاج ہوگا تو تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا، جو وٹ ایور ریزن اس تو کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے ریڈیو آن کیا، وہاں پہ کوئی عالم دین تھے، وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ آیت بیان کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں، اور اس میں بنین بیٹوں کا لفظ ہے، اس میں جنات کا لفظ ہے کہ جنات جو دنیا میں جتنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا کرے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی وہاں سے ہی موڑ لی، تو اس نے کہا کہ جو رب ہمیں بتا رہا ہے، جو دعائی وہ دے رہا ہے کہ استغفار کرو، میں تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا میں دیکھیں دولت بھی دوں گا، میں تمہیں یہ کروں گا، تو میں کدھر جا رہا ہوں؟
وہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ جب اس ڈاکٹر کو واپس ملے تو انہوں نے ان کو بتایا یہ بات کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، ایک دفعہ میری اپوائنٹمنٹ تھی آپ کے پاس لیکن میں نہیں آیا تھا، وہ وجہ یہ تھی جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کیے، اور میں جب واپس کیا تو میری بیوی نے اور میں نے عہد کر لیا کہ ہم نے استغفار بہت کرنا ہے، اور واقعی ہم نے دل سے استغفار بھی کیا، اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگی، اور ہم نے آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے در کھول لیے ہم پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ یوں ہی باتیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ گزار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن شفا ہے، مکمل شفا ہے، اس کی ہر آیت شفا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں اللہم کی جتنی دعائیں ہیں، کیا ہیں دعائیں؟ مکمل دعائیں ہیں ایسی کہ ہم جیسے انشورنس لیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ ہماری انشورنس ہے اتنی، اگر ہم مر گئے تو یہ ہوگا، اگر ہم زندہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹروں کا خرچہ آ جاتا ہے اگر بیمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورنس دے رہے ہیں کہ تم صبح کے اذکار کرو، تم رات کے اذکار کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے نازل کر دیتے ہیں۔ ہم نے آیت الکرسی میں کیا پڑھا تھا کہ جو رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیتے ہیں صبح تک اس کے لیے، اور جو دن کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن فرشتے نازل کر دیتے ہیں۔ صبح کے اذکار آپ گوگل کر کے دیکھیے، آپ کے سارے اذکار نکل آئیں گے جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، آپ پوری اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آپ پڑھ کے نکلیے۔ اب گھر میں داخل ہوتے آپ نے کیا پڑھنا ہے، اپنے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، اب دیکھیے کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ بازار میں جاتے آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور پھر اتنے اجر جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں قرآن کھلے گا، جب ہم حدیث پڑھیں گے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے حفاظت میں رکھنا ہے، کیونکہ شیطان تو ہر جگہ پہ ہے، وہ ہمیں بہکاتا رہے گا۔ ہماری اولاد ہے ہمارے سامنے، دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو سب سے پہلے جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو ہمیں اپنی اولاد کا غم لگ جاتا ہے۔ وہی اولاد جس کو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ بڑے کامیاب ہے دنیا میں، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی بیٹی کا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، لیکن دا مومنٹ ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں اہدنا میں ایک کی ہدایت نہیں ہے، یہ نہیں کہتے اہدینا الصراط المستقیم یا اللہ مجھے ہدایت دے، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو بھی ہدایت دے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پورے قرآن کا دیکھیے کیا ہے، پورا قرآن ہم کو ہماری اس زندگی میں جس میں ہم نے جینا ہے، کتنے سال جینا ہے، جو اچھی زندگی ہے 50 سال کے بعد تو ویسے ہی ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، تو جو زندگی ہم نے یہاں پہ جینی ہے اس کو گزارنا کیسے ہے، اس کا طریقہ ہے۔ دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کچھ تھوڑی سی چیزیں، وہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ وہ تو ایسا ہے جیسے جو نماز پڑھتا ہے آخر کار وہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں یہ غلط کام نہ کروں، چلو چھوڑو پیچھے، میں چغلی نہ لگاؤں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں کسی کو خام خواہ جب فیصلہ کرنے کا ٹائم آتا ہے، کسی کی سائیڈ لینے کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ایک طرف میری اولاد ہے، ایک طرف دوسرا بچہ ہے جس کو میں نہیں جانتا تو میں خام خواہ اپنی اولاد کی سائیڈ لے رہا ہوں، نہیں یہ غلط ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کو وہ اس کے اندر وہ جذبہ جاگتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ ہم اگر جن کو اب دیکھیں ہم لوگ جو قرآن سن رہے ہیں، یوٹیوب سے سنتے ہیں لوگ، اس طرح سے جو پروگرام ہو رہا ہے اس وقت لائیو سن رہے ہوتے ہیں، میں اپنا ایک ایکسپیرینس بھی آپ سے بیان کرتی ہوں کہ مجھے دل اب یہ چاہتا ہے کیونکہ بچوں پہ زور زبردستی اب نہیں کر سکتے، بچے بڑے ہو گئے تو ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں کسی سے ملی تھی، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں کبھی مجھے اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھنے کا ٹائم ملتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا میں کچھ نہیں مانگتی ہوں آپ سے، صرف ایک چیز آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کر دیں کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ قرآن کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔
باقی تفسیر پڑھنا یہ سارا کچھ انشاءاللہ جب وہ ٹھک جائے گا دماغ میں، جب دل کے اندر آ جائے گا تو باقی چیزوں میں بندہ پھر لگ ہی جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ بس اپنی زندگی میں پڑھ لو۔ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ جو تم مجھے دے سکتے ہو، مدرس ڈے پہ دے سکتے ہو یا ویسے آپ مجھے تحفہ دیتے ہو، مجھے صرف یہ ایک تحفہ دے دو، وعدہ کر لو کہ تم ایک دفعہ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے۔ آپ بلیو کریں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جو چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آتا ہوں۔ ایک دفعہ ان کی زندگیوں میں الحمدللہ قرآن، بہت سے بچے الحمدللہ ایسے مسجدوں میں آپ جائیں جو بچے اسلامک سکول میں پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں ڈالے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے والدین کو اتنی ہمت دے جو اتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ کیونکہ میری ایک دوست ہے فائزہ، اللہ میاں اس کو بہت خوشیاں دکھائے، کیونکہ ہم ایک ہی گروپ ہوتا ہے، جیسے میں اس کو دیکھتی تھی شروع سے وہ بھاگ رہی ہے، اچھا یہ ٹائم ہو گیا، ایک دم سے اٹھ کے چلی جاتی تھی، میرے بچوں کو چھوڑنے کا ٹائم ہے، کیونکہ وہ حافظ بنا رہی تھی اس کو، تو وہ وہاں پہ بھاگتی تھی، پھر اس کو لینے آنا ہے، پھر اس کا سبق سننا ہے۔ تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ اس زمانے اتنے سال کی اس کی محنت اب رنگ لا رہی ہے الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے اجر اس کے لیے۔ تو اسی طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی یوں نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کر دے اور ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ ایک ایک چیز جب ہمارے عمل میں ڈھالے گی تو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ ہم سے امن میں آ جائیں گے، کیونکہ ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہی رہنا تو سب سے بڑا اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خامند کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی اچھی چیزیں بھی بتا رہے ہیں، اچھا تم اگر یہ کرو گے نا تو میں تمہیں یہ دے دوں گا، یہ کرو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں، کیونکہ بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں کہ دل کو لگتی ہیں کہ یا رب العالمین اتنی خوبصورت، اور پھر بندہ بھاگتا ہے نیکیاں کرنے میں۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں الحمدللہ آیت نمبر 261، جس میں الحمدللہ اب یہ جو ہم آیت آج کر رہے ہیں 261 سے 283 آیت تک الحمدللہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ کیا ہے کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ مانند ہے ایک دانے کے، انبتت اگاتی ہے، سبع سنابلا 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، 100 حبہ 100 دانے ہیں۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ دیکھیے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم اپنا جو بھی تمہیں رزق میں نے دیا ہے اس میں سے اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، اولاد پہ، پھر یتیموں پہ، مسکینوں پہ، ایک پوری لسٹ ہم نے پڑھی تھی کہ یا ادھر ادھر خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں صحابہ اکرام پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ماذا ینفقون، کہ اب ہم اور کہاں پہ خرچ کریں؟ اچھا ان رشتوں پہ تو ختم کر لیا نا، ہم نے دے دیا مال، تو اب ہمیں بتائیے کہ ماذا ینفقون، کہ اب اور کہاں اپنا مال لگائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل العفو، کہ جو زیادہ ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دو۔ تو اب یہاں پہ تیسری جگہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ اپنا مال دینا ہے، اموالہم، اپنا مال جو کمائے، ایسا نہیں کہ دوسروں کا، جو اچھا پتہ ہے اپنے مال کا درد بڑا ہوتا ہے نا، کہ خود سے کمایا دوسروں کا مال میں سے دینا تو بڑی آسان بات ہوتی ہے۔ اسی سے مجھے وہ بھی یاد آتا ہے کہ دیکھیں جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے سود کا پیسہ ہوتا ہے، جی ہم نے بینک میں رکھا ہوا ہے، جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں، سود کے پیسے مل رہے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس آیت کے بعد آئے گا تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتی ہوں کہ یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو پیسہ بینک سے سود کا ملا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں،
تو وہ اب آپ دیکھیے گا کہ وہ مال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنا مال جو خود کمایا ہوا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہوا، اموالوں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو مال تم خرچ کر رہے ہو۔ اب دیکھیے جیسے ہم اگر کبھی فار ایگزامپل ہم مال دیتے، اپنے کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ دی، اس کو فار ایگزامپل زکوٰۃ دی، تو ہمیں فوراً ایک تھینک یو، اس کی شکریہ، یہ وہ اس طرح کی ہمیں ایک فیلنگ کا احساس ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی رشتہ دار کو بھی سامنے دیتے ہیں تو وہ بھی تھینک یو کہہ دیتا ہے، تو ہمیں ایک خوشی کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے یہاں پہ مال دیا ہے تو چلو جی یہ ہمارا مال وہاں پہ چلا گیا۔ لیکن جب ہم کبھی آپ نے یہ سوچے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، اپنا پیسے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس میں صدقات بھی ہیں، جس میں مسجد کے لیے بھی آپ دیتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ باکسز پڑیں۔ اب جب وہاں پہ آپ مال ڈالتے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مال کس کو مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کتنا اس کو فائدہ ہوگا، اور جس کو وہ ملتا ہے نا اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مال کس نے دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایکچولی اس مال کی بات اس وقت ہو رہی ہے کہ اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو تم مال دیتے ہو دین کی سربلندی کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اللہ کا جو دین ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جو مسلمانوں کا فرض ہے نا، اس میں جو آپ مال خرچ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مثل حبہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانے کی مثال ہے، انبتت، اگاتی ہے، سبع سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں میۃ حبہ، 100 دانے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت دے رہے ہیں کہ جیسے ایک بیج، آپ دیکھیں اپنے گھر میں اگر جو گارڈننگ کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ایک بیج جو ہم اگاتے ہیں نا، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی درخت جب اگتا ہے تو ایک تنا اگتا ہے نا، ایک پہلے تنا مضبوط ہوتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ شاخیں نکلتی ہیں۔ لیکن جب آپ گندم کا آپ کبھی دیکھیں، فصل دیکھیں نا، تو زمین میں جیسے گندم کا ایک بیج ہوتا ہے تو وہ اگاتی ہے تو وہ کٹھی ایک نکلتی ہیں، جیسے 7-8 ایک دم سے شاخیں، چھوٹی چھوٹی اس کی وہ ٹہنیاں سی، وہ کیا کہتے ہیں، باریک سی بالیاں سی نکلتی ہیں نا۔ تو بالیاں بالوں سے بھی ہے، بال جیسے ہمارے باریک 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 نکلتے ہیں، تو بالیاں ایسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکل رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہ دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اور اب بالکل وہ یاد کر لیجیے سٹا، جیسے ہم وہ کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں نا، تو چھلی کو دیکھیں آپ، اس کے ساتھ چھوٹے 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 دانے لگیں، تو ہر بالی کے ساتھ ایک سٹا ہے، تو سٹے میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم $1 اگر خرچ کرتے ہو تو $700 جتنا تمہیں ثواب دیتے ہیں۔ نہ صرف $700، واللہ اللہ یضاعف، اور وہ بڑھا دیتا ہے لمن یشاء، جس کو وہ جیسے چاہتا ہے، کہ نہ صرف 700 بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ واللہ اللہ واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ ایک دانے کو لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو اگزامپل دے رہے ہیں ایک دانے کی، کہ وہ جب آپ سوچئے کہ آپ نے ایک دانہ ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو اگانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دانہ ہے وہ کہیں کیڑے نے تو نہیں کھایا ہوا، وہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، اچھی کوالٹی کا دانہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگے گا۔ تو آپ کیڑے کھائے ہوئے دانے کو اگر آپ مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں تو کیا اس سے کوئی نکلے گا دانہ، اس سے کوئی بالیاں آگے نکلیں گی، گندم کا پودا آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا نا، وہ تو زمین ہی ختم کر دے گی، اس کو کیڑے اور کھا جائیں گے نیچے سے۔ لیکن اگر دانہ اچھا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی فصل اچھی ہوگی۔ اب یہ جو دانہ ہے، جو $1 آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہماری حلال کی کمائی کا ہے۔ اگر ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے تو وہ دانہ آپ کروڑ دانے بھی اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ دیکھیں، انبتت، اگاتی ہے، سبع سنابل، 7 بالیاں۔ اب اگر ہم دانہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم کہاں ڈالیں گے، ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ زمین ہے، وہ زرخیز کرنے کے لیے ہم اس کی گوڈی جیسے کرتے ہیں پھر اس میں دانہ ڈالتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ زمین اچھی ہے۔ اگر آپ وہی دانہ کسی پتھریلی جگہ پہ رکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں فرش بھی ہوتے ہیں، اور لکڑی کے فرش ہیں فار ایگزامپل، یا پتھر کے، آپ اس کے اوپر دانہ رکھیں گے تو وہ کیا اگے گا؟
आप पत्थर को थोड़ा सा इधर करके तो पत्थर के अंदर डाल देंगे तो उगेगा? नहीं उगेगा ना। तो हमें ये भी देखना होगा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो माल दिया है ना, देखिए अल्लाह, ये बड़ी गहरी बात है कि हमें हर पैसे का हिसाब देना है अल्लाह सुब्हान ताला को। देखिए वही हज़रत उस्मान की बात आपको याद है कि जो मांगने आया था उसको थैली दे दी और बीवी को डांट रहे कि तुम चिराग क्यों जला रही हो, सेकंड एक चिराग से गुजारा हो जाता है। क्योंकि हर माल, हर पैसा, देखिए अमवाल जो होता है ना, माल, ये बेसिकली एक तो रुपए पैसे के लिए भी आता है, और अगर आपने कभी गांव में सुना हो तो वो अपने जानवरों को भी कहते हैं कि हमारा माल और डंगर है, जैसे कहते हैं, तो वो अपने जानवरों को भी माल कहते हैं। और जो हर वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें नेमत दिया वो हमारा माल ही है। अगर इसको वसत से आप सोचेंगे तो फिर आपको और भी मज़ा आएगा कि अल्लाह की राह में जिसके पास जो अल्लाह की नेमत है ना, उसको लगा देने वाली बात है कि एक लगाओगे तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, फिर आप ज़मीन देख के लगाते हैं कि आपने बेस्ट कहाँ पे आप दे सकते हैं ताकि उसका फ़ायदा भी हो। इसी फ़ायदे से मुझे याद आया कि हमारे ह्यूस्टन में किसी की बात मैंने सुनी थी कि उन्होंने किसी बच्चे को शौक़ था पढ़ने का, वो इस्लामिक स्टडी लेना चाह रहा था या सऊदीया में जाना चाहता था, तो उसके पास इतना इनफ नहीं थे पैसे। तो जो साहिब थे जिन्होंने सुना उसके बारे में कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है और वो ग्रेजुएट हो चुका था अमेरिका में जैसे कॉलेज से, तो उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। वो पढ़ के आया और वो से इतनी खैर फूट रही है पूरे ह्यूस्टन में। तो देखिए ये कि पता है कि कहाँ पे लगाया और उससे कितनी खैर फूटी है, वो तो उनका नसीब अच्छा था। बहुत दफ़ा ऐसे मौके हमें मिलते हैं और हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। कभी ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, हिफ्स करना चाहते हैं, उनकी फ़ीस होती है, अगर वो नहीं पे कर सकते आप किसी हिफ्स करने वाले की फ़ीस दे दें। कभी ऐसे स्कूल में, इस्लामिक स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत महंगे हैं स्कूल, अगर आप किसी के बच्चे को पढ़ा देते हैं तो उसका कितना अजर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं जो कि वो उससे भी 700 दानों से भी ज़्यादा कर देता है। अब आगे देखिए ये जो लफ्ज़ है लिमन यशा, जिस तरह चाहता है अल्लाह, ये कुरान में इतनी दफ़ा लफ्ज़ आएगा कि अल्लाह हो याहदी मन यशा, कि अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है। फिर इस तरह से हम पढ़ते हैं तो फिर कई दफ़ा आप लोगों से बात करें तो आपने ये देखा होगा कि वो इतनी आराम से कह देते भाई अल्लाह चाहेगा तो हदायत मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमन यशा है ना, जहाँ जहाँ कुरान में आएगा तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अल्लाह की जो यशा है ना, अल्लाह की मशीयत जो है वो हिकमत पे मबनी होती है। इंसान की ख्वाहिश जो होती है ना, जो वो चाहता है, वो इस पे मबनी होती है कि बंदा ये चाहता है कि मेरे लिए, वो अपना दुनियावी फ़ायदा देखता है ना, जो छोटा सा उसको नज़र आता है, क्योंकि हमारी अकल भी तो उतनी है कि अच्छा ये काम मेरा हो जाए क्योंकि इसमें मुझे ये फ़ायदा है, ये काम हो जाए इसमें ये भलाई है, इसमें ये फ़ायदा है। इस तरह से करते करते हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला से जब दुआएँ मांगते हैं, जब हमारे दिल में ख्वाहिशें उतरती हैं, तो हमें यही होता है ना कि इसका ये फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा, इसी तरह से हम सोचते हैं। लेकिन अल्लाह जो है वो जब चाहता है, उसकी मशीयत जो है वो हिकमत पे मबनी होती है, क्योंकि उसको ये पता होता है क्यों वो चीज़ हमें नहीं मिल रही होती, क्योंकि अल्लाह को ये पता है कि ये मेरा बंदे को आज जब ये चीज़ मिल जाएगी तो ये लेटर ऑन उसके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हान ताला वो चीज़ हमसे रोक लेते हैं। और इसी चीज़ को जब मैंने पढ़ा था तो मैं, आप बिलीव करें, जब मैं दुआ करती हूँ तो मुझे इस बात का जब एहसास हो गया अच्छे से, तो मैं कहती हूँ या रब्बुल आलमीन, आप तो इतने बड़े, आप इतने अजीम, आपके तो ख़जाने इतने ज़्यादा। लिमन शाह जब पढ़ती हूँ तो कहती हूँ फिर अल्लाह मियाँ आप मेरे हक़ में ये चीज़ बेहतर करके मुझे अता कर दीजिए। आप तो बेहतर कर सकते हैं ना, आपको पता है अगर ये चीज़ जो मैं मांग रही हूँ मेरे लिए नहीं बेहतर है, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए मेरे अल्लाह, तो आप इसको मेरे हक़ में बेहतर करते हुए इसको कबूल कर लीजिए किसी तरह से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला, देखिए बंदा जब अल्लाह से दोस्ती करता है ना, अल्लाह वलीयु, अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो आमन, जो ईमान ले आए, जो अल्लाह पे पक्का ईमान लेते हैं, अल्लाह तो उनका दोस्त बन जाता है। अल्लाह उनको कभी ऐसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि अल्लाह का वादा है ना। तो फिर मांगते वक्त भी हमें दिल खोल के मांगना चाहिए अल्लाह सुब्हान ताला से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आगे देखिए, वासिउन अलीम, बड़ी वसत वाला है। जो अल्लाह इतना 700 गुना और उससे भी ज़्यादा देगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला अपनी सिफ्त जो लेके आते हैं कि कई बंदा ये ना सोचे कि चलो एक दो को देगा, अल्लाह सुब्हान ताला के पास कहीं ख़जाने कम ना हो जाए। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो बड़ी वसत वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि जो लोग 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है।
देखिए कसम कौन खा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि वो शख्स जो सदका देता है उसका माल कम नहीं होता, उसका माल बढ़ता है। और मैं कसम खाता हूँ कि अगर जिसके साथ ज़्यादती हो अगर वो माफ़ कर दे तो वो उसकी इज़्ज़त किसी की निगाहों में गिरती नहीं है, अल्लाह उसकी इज़्ज़तें बढ़ा देता है। और मैं कसम खाता हूँ जो इंसान अपनी ज़रूरत को अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम अल्लाह उसकी फ़कीरी उसके उस पर फ़कीरी के दरवाज़े खोल देता है कि वो कभी फिर उठता ही नहीं है, वो मांगता ही रहता है सारी उम्र। 3 चीज़ों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई। और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जो बंदा तुम मेरी राह में खर्च करो मैं तुम्हारी राह में खर्च करूँगा। कौन कह रहा है? अल्लाह जिसके ख़ज़ाने इतने, जिसके ख़ज़ाने अनलिमिटेड, हम सोच भी नहीं सकते। अब और बंदे को कह रहा है, बंदे के ख़ज़ाने कितने से हैं? वो कहते हैं मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हारी राह में खर्च करूँगा, तुम्हारी ज़रूरत को मैं कभी भी कम नहीं करने दूँगा और ऐसे दूँगा कि तुम हैरान ही रह जाओगे। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्ते एवरी मॉर्निंग हर सुबह 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से, और एक फरिश्ता उन लोगों के लिए दुआ करता है कि या रब्बुल आलमीन इनकी ख़ज़ानों में और बरकतें डाल जो तेरी राह में खर्च करते हैं, और जो बखीली करते हैं उनके लिए वो बदुआ करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को कहा कि या बिलाल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के ख़ज़ानों में कमी का खौफ ना खाओ। कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर इब्ने आदम, देखिए आदम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और क़यामत तक जितने इंसान और जिन हैं, अगर वो एक मैदान में इकट्ठे होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी हाजत बयान करें और वो अल्लाह हर की हाजत पूरी कर दे, तो उसके ख़ज़ानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी कि समंदर के अंदर तुम एक सुई फेंको और वो सुई वापस निकालो तो उसके साथ जो पानी लगा हुआ है ना, उतनी भी उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं आती है। अल्लाह अकबर। और इसलिए सौदा किसके साथ हम कर रहे हैं कि अल्लाह के खुद कह रहे हैं कि मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हारी राह में खर्च करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के कहते हैं कि उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं आएगी। और हम दुआ करवाते हैं लोगों से, यहाँ पे तो फरिश्ते नाजिल होते हैं उसके लिए दुआ करते हैं जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। अब आगे इंशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत आयात आ रही हैं, अल्लाह करे कि हम इनसे इंसाफ कर सकें और हम इस पर अमल करने वाले बन जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह देखते हैं आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम कर रहे थे आयत नंबर 261 जिसमें हम सदक़े की फ़जीलत के बारे में जान रहे थे। अब देखिए कि हम पहले हम जो बात कर रहे थे कि जिन लोगों के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क दिया हुआ है, उनको माल दिया हुआ है, तो उसके बारे में था कि वो जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कैसे अजर देते हैं। अब सहाबा ने जब ये आयत सुनी तो कुछ सहाबा ऐसे थे जो इस तरह से नहीं थे कि वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए जब आपकी कॉल आती है, मीन्स कि जब तबूक का मामला था, आपने सारों मुसलमानों को कहा कि इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है, तो जो सहाबा जैसे अबू बकर है वो अपना पूरा घर उठा के ले आए, उमर ले आए और उस तरह से उस्मान गनी ने इतना दिया, तो हम तो इतने गरीब हैं, हम तो अपना माल नहीं दे सकते, हमारे पास तो घर के खर्चे के लिए भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ा करो। जब तुम इसको पढ़ोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतना ही अजर तुम्हें भी अता करेंगे। तो सहाबा बड़े खुश हुए, उन्होंने ये पढ़ना शुरू कर दिया, तस्बीह करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोगों को भी पता चल गया, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा कि अब तो वो जो लोग अमीर हैं वो भी यही पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो फिर अब क्या होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जितनी ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उतना ही ज़्यादा अजर देंगे। अब देखिए कि सदका क्या, अगर माल नहीं है तो फिर हम सदका कैसे करें, तो उसके बारे में अहादीस से हमें क्या मिलता है। आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना सदका है,
بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے. اور ایک اور ایک ڈفرینٹ حدیث ہے، اگر میں نے سب کو اکٹھا کر کے میں نے اسی طرح سے بنایا تھا یہ کہ آپ کو ساری پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. کہ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے کو اٹھانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا صدقہ ہے، ناواقف سے رہنمائی حاصل کرنا صدقہ ہے. ایسا شخص جو آپ کی مدد کے لیے پکارے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے، اس کی مدد باقی لوگ تو کر رہے ہیں تو اب ضروری نہیں کہ میں بھی ایسے کروں. تو دیکھیے کہ یہ ایسا شخص جو مدد کے لیے پکارتا ہے، بھاگ کے اس کی مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیں، صدقہ ہے. الحمدللہ کتنی خوبصورت باتیں کہ ہم کتنی بڑی بڑی بات کو لے کے سوچتے ہیں اچھا ہم یہ والا ایسا پیسے اتنے وہاں لگا دیں تو وہ صدقہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر تو ڈیفینیٹلی دیں گے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ہماری روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں اور کس طرح سے ہم صدقہ ادا کر سکتے ہیں کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، کسی بھائی کے کسی کام میں مدد کر دینا صدقہ ہے، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اور پانچویں اور چھٹی روایت میں ملتا ہے کہ جو تم میں سے اپنی بیوی کو کھلائے صدقہ ہے. یہ والی آپ اپنے ہسبینڈ کو ضرور سنا دیجئے گا اور ان کو کہیے گا کہ دیکھیں صدقہ کرنا ہے نا ادھر ادھر تو پہلے آپ ہمارا ذرا خیال رکھ لیں کہ جو بیوی کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتا ہے صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ صدقہ ہے، جو اپنی جان پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کو طاقت ملے اور وہ اس صحت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دے وہ صدقہ ہے. اور ساتویں روایت میں ملتا ہے کہ کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے، اپنی جیب سے کسی کی ضرورت پوری کر دینا صدقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو 3 دن تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا صدقہ ہے. آپ نے فرمایا 2 مسلمان کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے. کسی شخص کی مدد کرنا، اس کو اپنی سواری پہ بٹھا کے لے جانا صدقہ ہے. اگر کسی کے پاس سامان زیادہ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری میں رکھ دینا صدقہ ہے. نماز کے لیے جب تم گھر سے نکلتے ہو ہر قدم پر چلنا صدقہ ہے. اور کسی کو قرض دینا صدقہ ہے، قرض دے کر اس کو مہلت دے دینا صدقہ ہے. تم میں سے کوئی درخت لگائے اور اسے جو بھی جانور، درندہ یا انسان کھا لیتا ہے وہ صدقہ ہے. جب کسی مسلمان کو ملو تو السلام علیکم کہہ دینا صدقہ ہے. الحمدللہ دیکھیے ہر چیز میں اگر ہم مائنڈ سے اس طرح سے کام کریں نا کہ ہم کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ یہ صدقہ ہے، تو پھر اور بھی دل چاہتا ہے اچھے سے بات کرنے کو. اور ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اتنا نہیں ہے، میرے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ میں صدقہ کروں، پر میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس چیز کا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ اگر مجھے کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، کوئی مجھ سے لڑتا ہے یا میرے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے تو میں اس پہ غصہ نہیں کروں گا، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا کہ تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کیا اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور صدقہ دینے کی ترغیب دینا صدقہ ہے. الحمدللہ دیکھیے اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے ہر چیز میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. ابھی جیسے فار ایگزامپل آپ جمعہ پڑھنے گئے ہیں مسجد میں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، موقع مل جاتا ہے آپ کھڑے ہو کے، میں تو لاسٹ ٹائم یہی ہوا تھا کہ جمعۃ الوداع تھا، میں نے کیونکہ یہ پڑھا ہوا تھا تو میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اب میں جتنے لوگ آ رہے تھے میں کہہ رہی تھی، حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اور آئی فیلنگ سو گڈ کہ میں اتنے لوگوں کو سلام کر رہی ہوں، السلام علیکم السلام علیکم، چھوٹوں کو بڑوں کو جو بھی انٹر ہو رہا تھا عورتوں کے سائڈ پہ تو میں سلام کر رہی تھی. تو جیسے موقع ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں
آپ اٹھ کے سب یہ ویٹ نہ کریں کہ وہ مجھے نہیں ملی تھی میں اس کو کیوں ملوں، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا میں اس کو سلام کیوں کروں، وہ اپنی چیئر پہ بیٹھی ہے میں کیوں اس کو جا کے ملوں۔ دیکھیے یہ صدقہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ جب آپ اس کے لیے کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کھجور آپ اللہ کے اپنے آپ کو بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، خواہ تمہیں کھجور کا صدقہ، ایک کھجور کا صدقہ دینا پڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کھجور کو قیامت کے دن اس کو پالتا ہے تمہارے صدقے کو۔ قیامت کے دن احد کے پہاڑ، آپ سعودیہ اگر گئے ہیں آپ نے دیکھیں کتنے بڑے ہیوج پہاڑ ہیں کہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو کر دے گا، اور قیامت کے دن تم دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے کہ میں نے تو ایک کتنی سی نیکی کی تھی، اللہ نے اتنی عزت کر دی اس نیکی کی اور اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا۔ تو اب دیکھیے کسی ہر جگہ پہ آپ جو بھی ایسا کام کرنے لگیں گے، جو میں نے آپ کو پوری لسٹ دی ہے، آپ بس دل میں یہ سوچ کے خوش ہو جائیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو اس کے راہ میں چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی راہ میں چل پڑتے ہیں۔ ہم 1 قدم چلتے ہیں 10 قدم چلتے ہیں تو وہ آگے ہمارے پاس 10 قدم آگے آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صدقات قبول کرے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے کسی طرح سے، اور ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہماری آنکھوں کا صدقہ، ہماری زبان کا صدقہ، ہمارے ہاتھ کا صدقہ، ہمارے پاؤں کا صدقہ، ہماری صحت کا صدقہ، دیکھیے یہ سب وہی صدقے ہیں نا جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اس کی نعمت سے آپ صدقہ نکالنا شروع کر دیں گے تو کیسے اس پہ تکلیف آ سکتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دور سے اس کا دشمن بھاگا ہوا آ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، اور وہ بھاگ کے قلعے میں محفوظ قلعے کے اندر چھپ جاتا ہے، اور وہ دشمن اس کا کوئی نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ وہی صدقہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ایوری ڈے کا عادت بنا لیں کہ اگر آپ کے کچھ بھی وٹ ایور $1 سے لے کے اپنے کوارٹر نکالنا ہے تو آپ اپنے گھر میں اتنے رکھیں، اور ہر بچے کو یہ عادت ڈال دیں کہ بیٹا صبح اٹھو تو 1 کوارٹر اٹھا کے اپنے اس میں ڈالنا ہے، وہ صدقہ ہے۔ ایوری ڈے کا صدقہ آپ نکالیں۔ میں نے جب بھی لوگوں سے بات کی، ایون پہلے مجھے بھی نہیں اس بات کا احساس تھا، مجھے نہیں پتہ لگتا تھا، تو کٹھا دے دیتے ہیں، چلو جی مسجد میں گئے آدمی لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ڈال آتے ہیں صدقہ، یا ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے یہ ہم صدقہ دیتے ہیں۔ لیکن جب میں نے یہ آیت کو سمجھ کے پڑھا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ہم اگر ہر روز صدقہ دے دیں تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ یا رب العالمین میں نے اپنے سارے، بے شک آپ $1 لیتے ہیں فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اپنے دینا ہے کم سے کم بھی دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اس پہ آپ اپنے بچوں کا، اپنی بہوؤں کا، اپنے پوتے پوتیوں کا، اپنے خامن کا، سب کے آپ نام لے لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیسوں کو نہیں دیکھے گا، ہماری نیتیں دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سب کے نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار کا نکالیں کہ یا رب العالمین میرے کاروبار میں برکت، ترقی اور وسعت عطا کرنا۔ جس چیز کا بھی صدقہ نکالنا نکال کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اپنے جمعے کو مسجد میں جاتے ہیں وہ بھیج دیں، کسی کو بھیجنا پاکستان میں غریب ہے کوئی، آپ اس کو بھیج دیں۔ لیکن ایک پتہ ہے اس وقت کیا احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط بھی اس دن ہوتی ہے نا، پھر بھی آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا میرے لیے یہ بہتر ہی ہوگا، کیونکہ میں نے تو صدقہ دے دیا تھا، اللہ نے انشاءاللہ قبول کر لیا ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہوئی ہے نا اس وقت، یہ ایک مصیبت آ رہی ہے میرے اوپر، تو یہ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اور آپ بلیو کریں دا مومنٹ ہم اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے باڈی کو جو تکلیف میں نہیں آنے دیتے، دین ہمیں پرابلمس نہیں ہوتی ہیں، پھر ہم پریشان نہیں ہوتے۔ کیونکہ یوزلی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، گھٹنوں میں درد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ خوش رہ بی بی، خوش رہا کرو، خوش رہنے سے آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خوش رہنا کیا ہے؟ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے نا۔ آپ جب سوچتے ہیں کسی بات کو تو جو سوچ ہے وہ آپ کے برین میں جو ہارمونز ریلیز کراتی ہے، ساری کہانی اس کی ہے۔ آپ اپنی سوچ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو بار بار آیات ہمیں بتاتے ہیں نا، افلا تدبرون والی، وہ یہی ہے کہ جب آپ سوچتے ہو پھر آپ عمل کرتے ہو تو آپ کی سوچ پیور ہو جاتی ہے، آپ کا ٹرسٹ اللہ پہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو غم نہیں لگتا۔ جب آپ کو غم نہیں آتا، سوچ پیور ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جب سوچتے ہو نا تو وہ ہارمون جو غم کے ہیں، جو شیطان، کیونکہ وہ تو آپ کو وسوسہ ہی ڈالے گا نا کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط، تو پھر ہارمونز بھی ویسے ہی ریلیز ہوتے ہیں۔
پھر آپ کی باڈی پہ جب غلط جو نقصان دہ ہارمونز ہوتے ہیں پھر آپ کی بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آج سے ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے ٹرسٹ اللہ پہ یہ کرنا ہے کہ یا رب ایک تو نمبر 1 ہم نے صدقہ دینا شروع کرنا ہے. بے شک آپ ایک پینی کا صدقہ دیتے ہیں تو ایوری ڈے آپ نے صدقہ نکالنا ہے اور پھر اللہ پہ ٹرسٹ کر دینا ہے کہ یا رب العالمین اب اگر میرے ساتھ کچھ بھی اگر غلط ہوتا ہے تو وہ بھی تیری رضا کے لیے ہے اور تجھے زیادہ پتہ ہے کہ میری تو سوچ اتنی تھوڑی ہے, تجھے پتہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے, تو تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دے. اور آپ دیکھیے گا کہ زندگیاں کیسے خوشیوں سے بھرپور ہو جاتی ہیں. وہ جو غم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بھی خوشیوں کے ساتھ الحمدللہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اتنی خوبصورت آیت تھی کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا آگے جانے کو. الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی آیات کو بھی ہم اسی طرح سے بیان کریں تاکہ پتہ ہے آیت تو گزر جاتی ہے, بس ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں رک جائے, ہمارے دل اس پہ ٹھک جائیں, ہمیں اس پہ یقین ہو جائے, ایسے یقین ہو جائے جیسے حضرت علی کا یقین تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر غائب کے پردے بھی ہٹ جائے نا میرے آگے سے تو پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جنت و دوزخ بھی میرے سامنے آ جائے گی. آج بھی مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ جو میرے رب نے کہا کہ دوزخ ایسے ہوگی جنت ایسے ہوگی وہ بالکل ایسے ہی ہوگی, تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان بھی اتنے پکے کر دے تاکہ ہم بھی خوشیوں کے ساتھ رہ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم اب کرتے ہیں آیت نمبر 261. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا, یہ بہت خوبصورت آیت ہے. آپ دیکھیے ایک ایک آیت نہ ایسے لگتا ہے کہ موتیوں میں پروئی ہوئی, اتنی خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری پیاری آیات دی ہوئی ہیں کہ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ثم پھر لا یتبعون پھر وہ پیچھا نہیں کرتے ما جو انفقو جو انہوں نے خرچ کیا, منن احسان جتا کر, ولا اور نہ اذن اور نہ تکلیف دے کر. دیکھیے اب بڑی خطر والی اب آیت آ رہی ہے. اب اس کو جب آپ غور سے سمجھ کے اپنے اندر اتاریں گے نا آپ کو اتنا مزہ آئے گا جس کی حد نہیں, اور پھر آپ فوراً استغفار کریں گے کہ یا رب العالمین اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کرنا, کیونکہ ہمیں تو اتنی ڈیپتھ کا نہیں سمجھ آتی تھی کئی دفعہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, پھر وہ اس کو مال خرچ کرنے کے لیے جن لوگوں پہ انہوں نے مال خرچ کیا ہوتا ہے ان کو احسان جتاتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اور ان کو تکلیف نہیں دیتے اور ان پہ احسان نہیں جتاتے. لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس, ولا خوف اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, علیہم ان پر, ولا ہم اور نہ ان پر, یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیورٹی دے رہے ہیں, ہمیں کیا شک ہے اس پہ. اب جب جس کو ڈپریشن ہوتا ہے یا جو غمگین رہتے ہیں سارا وقت غم میں رہتے ہیں, یہ آیت آپ ان کو سنائیے, آپ ان کو بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے بعد وہ احسان نہیں جتاتا, اس کے بعد وہ ان کو تانے نہیں دیتا, ان کو ان کی باتیں دوسروں کو, یاد دیکھو کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اب سارا وقت تو یہ مانگتے رہتے ہیں میں کہاں سے دوں, کہ امریکہ میں درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں, اب ان کی ایک ضرورت پوری کرو تو دوسری ضرورت نکل آتی ہے. اب میں تو بابا فون ہی نہیں اٹھاتی ہوں, میں تو سخت تنگ آ گئی ہوں ان لوگوں کے ساتھ, سارا وقت مانگتے رہتے ہیں. کتنے یہ جملے فیملیئر ہیں نا, اگر ہم نہیں بولتے تو ہم نے کسی نہ کسی سے تو سنے ہوتے ہیں نا. منن کہتے ہیں کہ احسان جتانا, کہ اسی بندے کو آپ کہتے ہو کہ احسان جتاتے ہو کہ بھئی اب کیا ہے, تمہیں سارا وقت تو دیا, آج تمہاری میں نے مدد کی تھی, اب دیکھو تم ایسے کرنا شروع ہو گئے ہو. چلیے انشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے, اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.